बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा ज़फ़र प्रोग्राम दुनिया टीवी पर क़ससुल अंबिया के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ अंकल एम जावेद साहब मौजूद हैं और आज 21वां रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अंकल, दूसरा अशरा तो ख़त्म हो गया है, इस अशरे के हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ बेटा, शायद दूसरे अशरे के बारे में भी नहीं बताया था कि दूसरे अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, मुआफ़ी का है, बख्शिश का है। और अब जो अशरा शुरू हुआ है, तीसरा अशरा, ये रमज़ान की पीक है। ये जो बरकत और खैर का ये पहाड़ है ना, इसकी चोटी है तीसरा अशरा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसे अच्छी तरह गुजारेगा वो जहन्नम की आग से नजात पा जाएगा। और इस अशरे की एक बहुत ही बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें शब क़द्र आती है, जो कुरान में आया है कि वो 1000 महीनों से अफजल है। तो इसमें शब क़द्र इसकी किसी ताक़ रात में आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे की तमाम ताक़ रातों में सुबह तक जागते थे ताकि शब क़द्र मिल जाए। तो हमें भी जागना चाहिए। तो अंकल, आज आप हज़रत सुलेमान का किस्सा कंटिन्यू करेंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा किया याद दिला दिए। तो वो भाई, वो हुआ ये कि मलका सबा समझ गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि सफ़ीर भेजते हैं, कासिद भेजते हैं, अपने कुछ आदमी भेजते हैं, उनके साथ बहुत कीमती तोहफे भेज देते हैं। तो वो कासिद बहुत ही कीमती तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तोहफे देखे तो हंसने लगे और वो तोहफे कबूल नहीं किए। वो तोहफे उन कासिदों से कहा कि जाओ अपनी मलका को वापस कर दो, और साथ में एक ख़त लिखा कि मुझे अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उसके सामने इन तोहफ़ों की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ़ एक बात कह रहा हूँ कि शिरक ना करो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, वरना मेरी तुम्हारे साथ जंग है। तो ये ख़त जब बिल्कीस को मिला तो वो डर गई और उसने कहा कि नहीं, इनको कोई बहुत बहुत बड़ी ताकत की हिमायत हासिल है। तो उसने दरबारियों से कहा कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब मैं ख़ुद जाऊंगी और मैं इस अजीम हस्ती से मिलूंगी और इसकी फर्मा बरदारी में अपने आप को दूंगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया कि बिल्कीस ख़ुद आ रही है मेरे दरबार में। तो आप दरबार में तरह तरह के लोगों, जिनों, सबके साथ बैठे हुए थे ना, परिंदों। आपका दरबार कितना अच्छा लगता होगा कि जिन भी बैठे हुए हैं, इंसान भी बैठे हुए हैं, परिंदे भी बैठे हुए हैं, हवाएं भी हुक्म का इंतज़ार कर रही हैं। समझ रहे हो ना? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ऐसा करो कि उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ पहुँचा दो, मैं उसको उसी तख्त पे बिठाऊंगा जिस पे वो अपने मुल्क में बैठती है। तो एक जिन ने कहा कि ये मीटिंग ख़त्म होने से पहले ही मैं वो तख्त ला सकता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो बहुत देर हो जाएगी। तो एक आदमी ने कहा, आदमी ने जिसके पास अल्लाह के बाज़ राज़ों का इल्म था, जिसके अंदर चंद सुपर नेचुरल क़ुव्वतें थीं, उसने कहा जनाब मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त यहाँ ले आऊँगा। और जनाब पलक नहीं झपकी थी कि वो तख्त वहाँ पहुँच गया, बिल्कीस का, मलिका सबा का। तो जब मलिका सबा आई और उसने अपना तख्त यहाँ पड़ा देखा तो तुम सोच लोगे उसका क्या हाल हुआ होगा। कहाँ यमन, कहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। तो वो तो हैरत ज़दा रह गई होगी ना। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? तख्त समझते हो ना, थ्रोन।
تو اس نے، وہ بہت سمجھدار تھی ظاہر ہے، اس نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے، اب ظاہر ہے جو امپریشن پڑھنا تھا وہ پڑھ گیا. اس کے بعد جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور کہا کہ میں نے خود کو سلیمان کے رب کے سپرد کر دیا، اب میں سلیمان کی فرما برداری کروں گی اور اسی اکیلے رب کی عبادت کروں گی. انکل ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور دوستوں آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک دوستوں. جی انکل. تو یہ ایک واقعہ ملکہ بلقیس کا ہوا کہ وہ اتنی بڑی ملکہ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی متاثر ہوئی، اور اس سے کہیں زیادہ آپ کی نبوت نے اس پر اثر کیا. تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویسے ہی کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی کی تھی. مثال طور پہ ایک یہ کہ ایک فرش بنوا دیا تھا فٹافٹ، کہ جس کو دیکھو تو لگتا تھا کہ پانی بہہ رہا ہے، وہ شیشے کا فرش تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت کے لیے ایک جگہ بلایا اور وہاں وہ فرش بنا ہوا تھا. تو جب وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا یہاں تو پانی بہہ رہا ہے، تو اس نے جیسے اپنے پائنچے کو تھوڑا اوپر کیا کہ بھیگ نہ جائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، کہنے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیشے کا فرش ہے. تو اس طرح گویا اس کے دل کو نرم کیا اور اس کے دل سے خوف کو نکالا اس طرح کے مذاق کر کے، اور اس پہ یہ بھی یقین دلوا دیا کہ میں سلیمان ہوں، اس دنیا کی ہر چیز کو جو بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں اپنے اللہ کی طرف سے طاقت حاصل کر کے. تو دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت ہی عجیب واقعات ہیں نا. کہیں ان کے جنوں کے ساتھ واقعات ہیں، کہیں ہواؤں کے ساتھ، آندھیوں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ. لیکن ہمیں کیونکہ ان کے چند ہی واقعات سنانے ہیں تو میں ان کا ایک دوسرا بہت عجیب واقعہ سناتا ہوں. یہ ان کی وفات کا واقعہ ہے، یعنی جب وہ فوت ہوئے. تو تمہیں شاید معلوم ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جن جو ہیں وہ فرما بردار بھی تھے اور کبھی کبھی بغاوت بھی کر دیتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی جنات بغاوت کرتے رہتے تھے، لیکن ہمیشہ ناکام رہے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے ایک بڑی بلڈنگ بنوا رہے تھے، کوئی بہت بڑی بلڈنگ تھی وہ بنانی تھی، اور خود نگرانی کر رہے تھے کیونکہ ان جنوں میں شریر جن تھے سب، یعنی یہ وہ جن تھے جو بغاوت کرتے رہتے تھے. تو شاید سزا کے طور پر آپ ایک عمارت بنوا رہے تھے، بلڈنگ، اور ان کی نگرانی خود کر رہے تھے، مطلب ان کے لیے سپرویژن کا کام خود کر رہے تھے، اور بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایک لاٹھی تھی آپ کے پاس، اس لاٹھی پر آپ یوں ٹیک لگا کر انہیں دیکھتے تھے اپنے محل کی کھڑکی میں سے. تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور نبیوں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، اللہ انہیں بتاتا ہے کہ اب ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو یہ جن اس پوری سلطنت کو غارت کر دیں گے اور انسانوں کو قتل کر دیں گے، اور یہاں پھر شرارت اور شرک پھیل جائے گا. تو اللہ نے اس کا بندوبست یہ کیا کہ کہا کہ اسی طرح لاٹھی پہ اپنا چہرہ ٹکا کے ان کو دیکھتے رہیے، ہم اس حالت میں آپ کی روح قبض کر لیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح لاٹھی پہ چہرہ رکھ کے ان کو دیکھنے کا عمل شروع کیا. جن یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کھینچ لی، آپ فوت ہو گئے اور کھڑے ہوئے ہیں، لاٹھی پہ چہرہ ٹکا ہوا ہے، اور
کئی سال تک آپ اس لاٹھی پر چہرہ ٹکائے ہوئے کھڑے رہے، حالانکہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر کئی سال میں دیمک اس عصا کو، اس لکڑی کو لگ گئی، اور جب دیمک نے اس عصا کو کھا لیا تو وہ عصا گرا، تب آپ بھی زمین پہ گرے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، تب انہوں نے افسوس کیا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اس سب مصیبت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے۔ انکل اگر آپ کی اجازت ہو چھوٹی سی بریک لے لیں؟ ارے جناب بالکل لیجیے۔ تو دوستوں کہیں نہ جائے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستوں۔ اور جی انکل، میرے پاس ایک سوال بھی ہے بہتر، ارشاد۔ کہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ بیٹے فزیکل قوت میں زیادہ ہوتے ہیں، مینٹل قوت میں کم ہوتے ہیں۔ انکل، حضرت سلیمان نے ملکہ صاحبہ کا تخت پہلے ہی کیوں منگوایا؟ ہاں بہت اچھا، تمہارے سوالات میں بڑی ایک پیچیدگی سی ہوتی ہے۔ بھائی وہ اس وجہ سے منگوایا تاکہ اس پر روب ڈال دیں، تاکہ وہ متاثر ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ انکل، بیت المقدس کا کوئی اور بھی نام ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا، یہ بہت اچھا تم نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ۔ بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی عبادت گاہ، سمجھ گئی نا؟ تو بیت المقدس کا ایک اور نام ہے، یہودی اسی نام سے اسے یاد کرتے ہیں، ہیکل سلیمانی۔ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس سے ایک معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ اب ان کے بعد کون صاحب سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں بیٹا۔ انکل، کیا حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کیوں مانگی کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی بات معلوم ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ نبی تو تھے لیکن ان کے اندر ایک عاجزی تھی نا۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا عاجز ہوتا جائے گا اللہ کے سامنے۔ تو تم دیکھو اس سے کتنا بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی، جس کا جنتی ہونا، جس کا اللہ کا دوست ہونا سب یقینی ہے، وہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا، داخل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہمبل ہے اللہ کے آگے کہ اسے اپنی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، وہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی مرضی پر۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش رہے، اور وہ اپنے لیے اللہ سے جو مقام طلب کرتا ہے وہ بھی کوئی بہت خاص نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہی وہ ہمبل ہوتا ہے، سمجھئے نا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بادشاہ، اللہ کی طرف سے نبوت لے کر اللہ کا نبی، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہزاروں تیرے نیک بندے ہوں گے، مجھے بھی ان میں سے ایک بنا دینا۔ اس میں جو ہیوملٹی ہے، جو عاجزی ہے، وہ دل کو چھو لیتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے آگے چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی ہو، ان میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی زیادہ عاجز ہوتا ہے، عام آدمی اتنی عاجزی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو نبی اللہ کے حضور میں ظاہر کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ جناب یہ اچھا ہاں کوئی اور تم بیٹا تم سوال کرنا، بہت دیر سے یہ چاہ رہے تھے، ان کو دے دو یہ سوال کریں۔ چل جناب سب کچھ پتا ہوتا ہے، حضرت یہ کیوں نہیں پتا حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں؟ ہاں یہ خیال ہی غلط ہے کہ جنوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنوں کو اللہ کے سوا کسی کو بھی سب کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور جس بات کو اللہ چھپانا چاہے
اسے کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ سلیمان علیہ السلام کے فوت ہو جانے کو جنوں سے چھپانا چاہ رہا تھا، تو جن تو کبھی جان ہی نہیں سکتے تھے. پھر سمجھ گیا نہیں بات؟ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور دوستوں اگلے پروگرام میں ہم کسی اور نبی کا قصہ سنیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.